बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में तौहीद और रद्द शिर्क पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह ताला अपनी रहमत और इनायत से मुझे इस प्रोग्राम तौहीद और रद्द शिर्क को पाया तकमील तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और इसके बाद जो प्रोग्राम हैं जिनका मैंने इरादा किया हुआ है, अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे उनको बयान करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। तौहीद और रद्द शिर्क पर मैंने पिछले प्रोग्रामों में जो गुफ्तगू की है उनका ख़ुलासा 1 मिनट के अंदर मैं बताता हूँ आपको। पहले मैंने ये की थी कि हमारे शुबा डालने वाले दोस्त ये कहते हैं कि मुशरिकीन रबूबियत के अंदर शिरक नहीं करते थे, तो मैंने अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक से कुरान करीम की आयात, अहादीस और मुफस्सिरीन के अक़वाल से, बल्कि उन लोगों के कुतुब और फतावों से ये साबित किया कि नहीं, मुशरिकीन रबूबियत में शिरक करते थे। उसके बाद उलूहियत का मसला था कि वो सिर्फ़ उनकी इबादत करते थे, तो मैंने दलाइल के साथ अल्लाह ताला की रहमत से उसके ऊपर साबित किया कि किसी की इबादत हो ही नहीं सकती जब तक कोई बंदा उसको नाफ़े और दार न समझे। और ला इलाहा इल्लल्लाह पर मैंने कई प्रोग्राम किए। उसके बाद फिर एक दरमियान में प्रोग्राम आ गया कि किताबुत तौहीद, तौहीद के मसले पर जितनी कुतुब लिखी गई हैं उनके अंदर एक बाब है आमाले हसना का, मुशरिकीन के आमाले हसना। उनमें से कई चीज़ें थीं, लेकिन मैंने सिर्फ 3 को टच किया था। एक थी नमाज, एक हज, और एक क्या वो मुशरिकीन ज़िक्र कसीर करते थे अल्लाह ताला का, तो वो ज़िक्र कसीर के ऊपर मैंने पिछला प्रोग्राम किया था। आज मैं रबूबियत उलूहियत के मसले को नहीं लूँगा, और अकायद हसना मुशरिकीन के जो उनके ज़ाम में है या अमाल हसना उनका भी नहीं। आज मैं अपना एक वाक़या सुनाऊँगा उसके अंदर, और इसी के ऊपर जो है ना वो मेरा फोकस रहेगा आज के प्रोग्राम में। वो वाक़या ये है कि मेरे साथ ऐसे कई दफ़ा वाक़यात पेश आते हैं कि जब इन शुबा डालने वालों दोस्तों से, यानी जो हर्रानी तौहीद को मानते हैं और उसका प्रचार करते हैं, जो अल्बानी तौहीद को मानते हैं और उसका प्रचार करते हैं, जो शौकानी तौहीद को मानते हैं और उसका प्रचार करते हैं, जो सनानी तौहीद को मानते हैं और उसका प्रचार करते हैं, उनके साथ गुफ्तगू शनीद रहती है, फ़ेस टू फेस भी और टेलीफोन के ऊपर भी। और मैंने आपको बताया कि ये मसला तौहीद के ऊपर जब मैंने बयान करने का इरादा किया था तो इस मसले के ऊपर मैंने बड़े सफ़र भी किए हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक के मैंने सफ़र किए और उलमा से मिला हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तसल्ली के साथ, जिसको कहते हैं ना अला वजहिल बसीरा, पूरी तरह से मैंने इस मसले को ये समझा है कि ये जो 700 साल से ये बात कही जा रही है ना रबूबियत उलूहियत, इसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं है। और इबादत की जो तारीफ़ की गई है कि ये चीज़ें इबादत है, वो इबादत बनती ही नहीं, और जिनको शिरक कहा जाता है वो शिरक नहीं बनती। तो फिर मैंने तौहीद और रद्द शिरक का ये टॉपिक शुरू किया। लेकिन इसके दौरान मुझे किताबें पढ़ते हुए, जितने मैंने नेट पर या वैसे लोगों को सुना है इस मसले पर गुफ्तगू करते हुए, हमेशा मैंने उसके अंदर ये नोट किया है कि कुतुब के अंदर भी और तकारीर के अंदर भी मुशरिकीन के लिए नरम गोशा इन दोस्तों के दिल में मैंने हमेशा पाया है, हमेशा। हाँ, वो मुशरिकों का ये, यानी जब हम ये कहें ना कि ये उनका गलत अकीदा था, ये तो मुशरिकों वाली आयतें हैं जो आप मुसलमानों पर लगा रहे हैं।
تو جب ہم یہ کہیں تو پھر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو تم نے مشرکوں کے بارے میں سمجھا ہے نا کہ ان کا یہ غلط عقیدہ تھا، وہ تو سرے سے غلط عقیدہ تھا ہی نہیں، ہے ہی نہیں تھا۔ اس پر بہت بڑی باتیں ہوئی ہیں میرے ساتھ۔ مسجد نبوی شریف کے اندر پچھلے سال اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور میں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں حاضری کے لیے گیا، تو میرے بچوں نے، محمد مجتبیٰ اور مرغوب نے ریکارڈ کی ہوئی ہے وہ ساری ڈسکشن۔ کچھ ریکارڈ ہوئی اور کچھ نہ ہوئی، بعد میں پولیس نے آ کے وہ ریکارڈنگ سے روک دیا اگر وہ نہ ہو سکے۔ وہاں کے ایک مفتی محمد غامد ان کا نام تھا، وہ کہتے تھے میں مفتی اللہ عالم کہ ان کا کیا سٹیٹس تھا، لیکن یہ ہے کہ وہاں روضہ شریف پر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا کہ جالی کو ہاتھ نہیں لگانا یا اس طرح منہ کر کے دعا نہیں مانگنی، جو بھی وہ کہتے ہیں، وہ ان کے انچارج تھے، ان کو مسائل میں وہ ٹرینڈ کرتے تھے۔ مفتی محمد غامد، شیخ محمد غامد، انہوں نے مجھے پرسنلی بتایا کہ میں مفتی ہوں، اللہ عالم۔ ان سے توحید ربوبیت اور الوہیت پر میری تفصیل سے بات ہوئی، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہ ہر 5 منٹ کے بعد جب گفتگو ہوتی تو میں کہتا نا کہ یہ آیت مشرکوں کے لیے ہے اور یہ مشرکوں کا بد عقیدہ تھا، یہ ان کی بد اعتقادی تھی، اور یہ تو ان کے رد میں ایسی آئی، تو وہ فوراً ٹرن لیتے، کہتے نہیں جو تو سمجھ رہا ہے نا مشرکوں کے بارے میں وہ ان کا ایسا عقیدہ نہیں تھا۔ تو یعنی مشرکوں کے لیے ایک ہمدردی سی میں نے ہمیشہ محسوس کی، اور وہ محمد غامد کے، شیخ محمد غامد کے دل کے اندر بھی وہی کیفیت تھی۔ اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، وہاں کوئی مجبوری تھی تاکہ وہ مشرکوں کی تحسین کریں اور پھر وہاں وہ اپنی مجبوری جو ہے اس کو ظاہر کریں۔ خیر وہ انہوں نے کی بھی میرے سامنے بھی، میں پچھلے پروگراموں میں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں جو اعمال حسنہ پر گفتگو کی تو میں نے یہ کتابیں ان کے سامنے رکھی، لائبریری میں، مسجد نبی شریف کے اوپر لائبریری ہے، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کچھ کتابیں انہوں نے منگا لی، ان کے کوئی ساتھی بھی ساتھ تھے۔ تو میں نے جب یہ نکالی پہلے تو میں نے کہا کہ اعمال حسنہ کی آپ بڑی تعریف کرتے ہیں، اور وہ تو خیر وہ پہلے کہنے لگے نہیں یہ فتوے تو نہیں، وہ آ گئی کتابیں دیکھ لیے۔ جب وہ پڑھے تو اب وہ سٹینڈ کرنے لگے، اس کے لیے سٹینڈ کیا انہوں نے کہ ہاں مشرک اچھے تھے۔ تو میں نے قرآن کریم کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں نے قرآن حفظ کیا ہے، تو میں تو شبینہ پڑھتا ہوں۔ میں نے شبینہ پڑھا قرآن کریم کا کہ یہ دیکھیں کہ نہیں مشرک بڑے برے لوگ تھے، اور وہ ساری آیات کنتم تشاقون فیہم، وہ تو اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے اڑیکہ لیتے تھے، وہ بحث مباحثہ کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، وہ تو ایسے تھے۔ جب وہ باتیں ہوئی ساری تو پھر انہوں نے ایک عجیب جملہ مجھے کہا، وہ کہنے لگے کہ سارے مشرک تو ایک جیسے نہیں تھے، یہ جتنی آپ برائیاں بیان کر رہے ہیں نا مشرکوں کی، یہ ورڈ تھے ان کے، کہنے لگے یہ جتنی برائیاں مشرکوں کی بیان کر رہے ہیں یہ سارے مشرکوں کے اندر نہیں تھیں، یہ تو بعض مشرکوں کے اندر تھی۔ میں حیران رہ گیا ان کی یہ بات سن کے۔ تو میں نے کہا فرض کریں اگر بعض مشرکوں کے اندر بیماریاں تھیں تو جن کو آپ اچھے مشرک کہتے ہیں انہوں نے بعض ان مشرکوں کے ساتھ جن کو آپ اچھے کہہ رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ کوئی جنگ، کوئی قتال، کوئی لڑائی، کوئی بحث، کوئی مناظرہ کیا؟ اچھے مشرکوں نے برے مشرکوں کے ساتھ یہ کہا کہ تم یہ غلط کرتے ہو، یا ان کی ہاں میں ہاں ملا لی، ان کی تائید کر دی؟ اگر تو انہوں نے باس مباحثہ کو کیا ہے جیسے ہمارے ساتھ انہوں نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مناظرہ کرتے ہیں، تو کیا وہ جو آپ کے خیال میں بعض مشرک اچھے تھے ان سے انہوں نے کوئی جدال قتال کیا ہے؟ خیر اس بات کا ان کے پاس جواب نہیں تھا، وہ کہنے لگے اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت تھی، تو میں نے کہا وہ بعض مشرک کون تھے جو اچھے تھے جن کو آپ اچھے کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بات انہوں نے اس وقت کہی جب یہ میں نے اعمال حسنہ اور عقائد حسنہ کی ساری باتیں اور شبینہ پڑھا۔ شبینہ کا مطلب میں کلیئر کر دوں، پورا قرآن نہیں، کافی آیات میں نے تلاوت کی۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ
بعض مشرک اچھے تھے، یہ انہوں نے اس وقت کہا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ بعض مشرک اچھے تھے؟ اس کے بعد یہ میرے ساتھ واقعہ، پھر انہوں نے ایک قرآن کریم کی آیت تلاوت کی اور اس سے یہ دلیل مجھے دی کہ ہاں بعض مشرک اچھے ہوتے ہیں اور تھے، اور ہمیشہ مشرک اچھے تھے، بعض اچھے تھے۔ انہوں نے وہ قرآن کریم کی آیت پڑھی۔ اب میں آیت آپ کو سناؤں گا، پھر اس کے بعد آپ اس کی تلاوت سنیں اور پھر اس کا آیت کا مطلب کیا ہے، اور میں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر ان کو کیا بتایا، اور وہ میں سارا آپ سے شیئر کروں گا۔ آج کا پروگرام مجھے یوں لگے گا جیسے میں گنبد خضرا کے سائے میں پروگرام کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ساری یاد ہے میری یہاں کی۔ یہ جتنا واقعہ میں نے آپ کو سنایا اسی سے ملتا جلتا واقعہ۔ ہمارے ایک دوست، فاضل دوست ہیں، میں کئی دفعہ ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں، علامہ قاری مشتاق صاحب اسکاٹ لینڈ میں رہتے ہیں، بڑے عالم ہیں، بہت مجھ سے وہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ میرے بعد عمرہ کرنے کے لیے گئے، میں نے ان کو یہ بات سنائی، وہ کہنے لگے میں بھی ٹیسٹ کروں گا یہ بات کہ واقعہ ایسا ہوتا ہے۔ پھر وہ مسجد نبوی میں گئے، مکہ مکرمہ میں اور مسجد نبوی میں، وہ بہت سے لوگوں سے ملے بقول ان کے، تو وہ کہتے ہیں میں جن جن سے ملا ہر ایک نے یہی بات کی کہ بعض مشرک اچھے تھے، بعض مشرک اچھے تھے، بعض مشرک اچھے تھے۔ اور دلیل وہی جو میں نے آپ کو سنانی ہے ابھی، جو مجھے شیخ محمد الغامد نے دلیل دی تھی۔ دلیل انہوں نے یہ دی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے ان کو یہ کہا کہ مشرک جو تھے وہ جنوں کو مانتے تھے اور خدا کی اولاد مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور انہی سے وہ پناہ طلب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ جن میں فرماتا ہے وَأَنَّهُ يَعُوذُ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ یہ مشرک جو ہیں یہ تو جنوں سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، وہ ایک تھا قبیلہ، جو کچھ لوگ تھے بعض، اور باقی مشرک ٹھیک تھے۔ اچھا، اس طرح کی وہ بات، اسے اب انہوں نے مجھے جو دلیل دی کہ بعض مشرک ٹھیک ہوتے ہیں، وہ قرآن کی آیت سنی ہے۔ مجھے کہنے لگے اگر تو شبینہ پڑھ سکتا ہے نا تو میں بھی شبینہ پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ حافظ بھی ہیں؟ تو وہ کہنے لگے حافظ تو نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا پھر آپ شبینہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ شبینہ پڑھنے کے لیے تو حافظ ہونا چاہیے، آپ کسی اور کو لائیں جو حافظ ہو اور وہ شبینہ پڑھے۔ وہ کہنے لگے نہیں میں پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے شبینے کا نام سن لیا، ویسے وہ شبینے کو بدعت کہتے تھے، وہ شبینے کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے۔ تو میں نے کہا اگر آپ شبینہ پڑھیں گے تو بدعت ہو گئی، پھر وہ خاموش ہو گئے۔ اب جو انہوں نے آیت پڑھی اور جو کہتے تھے میں شبینہ پڑھ سکتا ہوں، وہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ تو مجھے کہنے لگے کہ یہاں پر جو اکثر کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثر مشرک شکر نہیں کرتے، اکثر مشرک بے عقل ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض مشرک وہ تھے جو عقل والے تھے، سینسیبل تھے، اور بعض مشرک وہ تھے جو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور بعض مشرک وہ تھے جو عقل والے تھے، جو جانتے تھے۔ تو یہ آیات انہوں نے اکثر سے استدلال کیا اس کا۔ تو کہنے لگے اکثر آ گیا، تو اگر وہ سارے ہی ہوتے تو پھر تو اکثر کا لفظ نہ آتا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ شاملہ پڑھی، آپ ذرا اس کو نکال لیں۔ امام قرطبی نے، زمخشری نے، لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جہاں اکثر کا لفظ آیا ہے وہاں مراد سارے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے میں قرآن کے سوا کسی کو مانتا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا بخاری مسلم وہ تو حدیث ہے نا، کہ بس ان کی زبان سے ایک بار تو نکل گیا، کہتے ہیں کہ قرآن، میں نہ قرطبی کو، میں نے کہا حافظ ابن تیمیہ نے کہا، وہ بڑے کہنے لگے چھوڑ دیں، قرآن کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ ٹھیک، تو کہنے لگے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، تو اکثر کے اوپر انہوں نے پورا ڈیرا ڈال دیا۔ کہنے لگے کہ اکثر کا یہی مطلب ہے، اکثر مشرک جو ہیں وہ ایسے ہیں لیکن بعض ان میں سے اچھے ہیں۔ تو گویا مشرکوں کی تحسین جو تھی وہ انہوں نے کرنا ایک اپنا فریضہ سمجھ لیا۔ میں نے کہا نہیں سارے مشرک تھے، اکثر نہیں، بعض نہیں، کوئی بھی اچھا نہیں تھا، سارے ہی ایسے تھے۔ تو میں نے کہا اکثر کا مطلب سارے ایسے ہی تھے۔ تو میں نے ان کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرمائے گئے انہوں نے تمہاری عبادت کی، تو کہ وہ آگے سے جواب دیں گے قالوا سبحانک،
انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی. کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ اکثر لوگ جنوں کی عبادت کرتے ہیں. تو اب معنی اکثر کا اگر سب کریں تو مطلب وہ تو سارے جنوں کی عبادت کرتے تھے. وہ کہنے لگا دیکھیں اکثر لفظ آیا ہے، بعض نہیں یہاں پر آیا، تو بعض تو اچھے ہوں گے نا مشرک. مجھے یہ آخر دم تک سمجھ نہیں آئی کہ اس اکثر سے ان کی مراد یعنی ان کو اس سے کیا فائدہ کیا ملے گا، کیا ان کا مطلب تھا. اب میں نے جو ان کو جواب وہاں دیا اس کی میں آگے ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو. سر دست میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ملائکہ کو اللہ فرمائے گا کیا تمہاری انہوں نے عبادت کی، تو وہ کہیں گے یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور اکثر کا انہی پر ایمان تھا. اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے ایک بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنات جو تھے ان کی انہوں نے بنائی ہوئی تھیں تصاویر. یہ بغوی نے بھی لکھا ہے، کشاف نے بھی، اور نیشاپوری نے، روح المانی نے، اور ابو حیان الاندلسی نے، اور خازن نے، ابن عادل نے، ابن کثیر نے، سب نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے عبادت تو وہ جنوں کی کرتے تھے، اور جنوں کی کچھ انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی تھیں. اور سمو جنن کیا تھا، فالجنۃ ھذا القول فالجنۃ ھم الملائکہ سمو جنن، وہ کرتے جنوں کی عبادت ہے، انہوں نے جنوں کا نام ملائکہ رکھا ہوا تھا. یعنی ملائکہ کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن وہ کرتے جنوں کی تھے، اور ان جنوں کا نام انہوں نے ملائکہ رکھا تھا، اس لیے کہ ملائکہ بھی نظر نہیں آتے اور جن بھی نظر نہیں آتے. تو یہ سارے محدثین نے اس کے اوپر اس کی بحث کی ہے. یہ ضمناً بات میرے آج کے موضوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ میں نے بات کر دی کسی وجہ سے کہ شاید کبھی اس کی کسی کو ضرورت پڑ جائے. اب اکثر قرآن کریم میں کیوں آیا، اس کی میں تفصیل ان کے سامنے جو کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اکثر کا قرآن کریم میں یہ لفظ اس لیے آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ازل سے فیصلہ فرمایا کہ اللہ کی زمین کبھی بھی مومنین سے خالی نہیں ہوگی. کچھ نہ کچھ مومنین ہمیشہ اللہ کی زمین پہ رہیں گے. اب جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہو یا شعیب علیہ السلام کا زمانہ ہو، ہود علیہ السلام کا ہو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو، تو وہاں پر کوئی نہ کوئی مومن اس زمین پر اللہ کا نام لینے والا ضرور ہوگا. اب اللہ نے ان کا لحاظ فرماتے ہوئے اور ان کی تحسین فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر کو عقل نہیں. اب بعض کو عقل ہے، تو بعض سے مراد یہ نہیں کہ مشرکوں میں سے بعض بڑے اچھے ہیں، بلکہ بعض سے مراد وہ ہے کہ وہ مومنین، وہ صالحین اور صالحات، وہ عورتیں یا مرد جو بھی اس وقت موجود تھے وہ ہوں گے بعض، اور سب کے سب مشرک ہوں گے اکثر. تو اکثر کا معنی یہ ہے کہ اکثر مشرک ہو گئے اور بعض وہ مومنین اور مومنات، صالحین اور صالحات ہو گئے، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو. خدا کی نظر میں انہی کا مقام ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تحسین کے لیے اکثر کا لفظ فرمایا. میں نے ان کو شیخ الغامد کو مثال دی کہ دیکھیں بائبل کے اندر ہم مانتے ہیں تعریف ہے، بدل کے صورتیں کی صورتوں، سپاروں کے سپارے نئے ڈال دیے، سارا ہو گیا مسئلہ. لیکن پھر بھی اسی بائبل کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدوں کی بشارت حضور کے زمانے میں اور آج بھی تعریف کے باوجود کچھ نہ کچھ ہے. اب سونے کے ساتھ سنگریزے ملے ہوئے ہیں، پتھر ہیں، پتھر ہی پتھر، مگر کہیں نہ کہیں سونا ان کے اندر ہے. تو پوری بائبل پتھر ہو، کہیں نہ کہیں سونا ہو، تو خدا نے اس سونے کی وجہ سے اس پوری کتاب کو کتاب فرما دیا اور اس کے ماننے والوں کو اہل کتاب فرما دیا.
کیونکہ اللہ نے ویلیو دی ہے ان بشارات کو یا ان حقیقتوں کو جو حقیقت کے اعتبار سے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدر فرماتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قدر فرمائی۔ اور یہ کبھی موقع نہیں آ سکتا کہ کوئی جو ہے نا ہمیشہ سارے مشرکی ہو جائیں، کافری ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی زمین خالی ہو جائے، اس سے کوئی نہ کوئی رہے گا۔ تو معنی یہ نکلا کہ وہ اکثر کا لفظ ان بعض مومنین کے مقابل آیا ہے، اور اکثر کا معنی اکثر ہی ہے کہ سارے مشرکی کانوا یعبدون الجن، اور سارے مشرکی ایسے تھے۔ اور جب شیخ ان کے سامنے میں نے یہ دلیل رکھی تو وہ کہنے لگے اس کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے کہ ہمیشہ مومن رہیں گے؟ اب آپ حیران ہوں گے کہ اس بات کی دلیل مانگنے کی بھی کوئی ضرورت تھی مجھ سے، طلب کرنے کی؟ ہمیں یہ فخر ہے مومن ہوتے ہوئے کہ اللہ کی زمین کبھی خالی نہیں رہی، اللہ کا نام لینے والے ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر یہ روایت آتی ہے، حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ 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 کرنے والا بندہ موجود رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر روئے زمین پر یہ ایسا کئی بار وقت پہلے بھی آ چکا ہے کہ کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں تھا، یعنی وہ بعض مومنین کا وجود نہیں تھا، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اب تک تو کب کی قیامت آ چکی ہوتی، تو اب تک تو قیامت نہیں آئی۔ اس کا مطلب وہ اللہ اللہ کرنے والے موجود تھے، اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اکثر کا لفظ فرمایا۔ اب مجھے اس پر ان کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ انہوں نے مجھے اس پر دلیل طلب کر لی کہ یہ کہاں ہے کہ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مومن رہے گا؟ یہ تو نے مجھے وہ کہتے ہیں کہ تو نے یہ بات گڑھ لی ہے، وضع کی ہے، وضع الکلام، یہ ایک وضع کیا ہوا کلام ہے۔ اب میں نے ان کے سامنے قرآن کریم کو پڑھا اور مجھے ابھی یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے سائے کے نیچے میں قرآن کریم کی آیت تلاوت کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے سجدہ نہ کیا، سورہ آراف کے اندر، اور سجدہ نہ کیا تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ دھتکارا گیا، نکال دیا گیا۔ تو جاتے ہوئے وہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا میں لوگوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمائلہم۔ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں ہر طرف سے آدم کے بیٹوں کو گمراہ کروں گا۔ اور آگے اس کا لفظ سنیں، وہ کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں اکثر لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لوں گا۔ اب جو اس نے یہ کہا نا کہ میں اکثر لوگوں کو ساتھ لگا لوں گا، اس کا مطلب ہوا شیطان بازی ہار گیا اس بات پر کہ وہ مان گیا کہ میں کبھی اللہ کی زمین کو اس سے خالی نہیں کر سکتا کہ وہاں کوئی نہ کوئی اللہ کی حمد، اس کا ذکر اور اس کا شکر کرنے والا موجود نہ ہو۔ کہنے لگا سب کو لگا، بہت ساروں کو لگا دوں گا، مگر کوئی نہ کوئی پھر بھی باقی رہے گا۔ اور اس کی تفسیر خود شیطان نے سورہ ہجر کے اندر جو آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا واقعہ آتا ہے اس کے اندر بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس نے شیطان کو نکال دیا اور وہ نعوذ باللہ کہتا ہے قال رب بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، استغفر اللہ العظیم۔ اس کے بعد کہتا ہے میں ان کو گمراہ کروں گا اور برائیوں کو میں ان کے سامنے خوب آراستہ کروں گا۔ تو اب جرت دیکھیں اس کے، یہاں اس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پہلے ایک شکر کرنے والے اکثر نہیں ہوں گے، اس کا مطلب بعض رہیں گے۔ یہاں اس نے ذرا مار کا مارا تو کہنے لگا وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سارے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا۔ پھر اس کی ٹبری ایک بار تو پھر گئی، پھر اسے خیال آیا، پھر کہتا ہے إِلَّا عِبَادَكَ منہم المخلصین، ہاں چند وہ بندے جو تیرے مخلص ہوں گے نا، میرے جال میں وہ نہیں آئیں گے، یعنی میں جتنا بھی زور لگا لوں روئے زمین کو کبھی خالی نہیں کر سکتا، وہ رہیں گے۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قال ھذا صراط علی مستقیم، ہاں یہ وہ بندے وہ ہوں گے جو اس سیدھی راہ پہ چلتے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے جو سیدھی راہ میرے در پہ آتی ہے۔ واہ سبحان اللہ، وہ بندے رہیں گے۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، سن لے تو اپنا پورا زور لگا لے، وہ چند بندے رہیں گے جو میرے بندے ہوں گے، ان پہ تیرا زور چلے گا ہی نہیں۔ اب اس وقت سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ان آیات کو پڑھیے تو میں نے شیخ غامد کی خدمت میں عرض کیا کہ اب اکثر کا معنی یہ ہوا کہ جن کے اوپر شیطان کا داؤ نہیں چلتا، وہ جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ خواہ ان کا جتنا بھی وجود رہے وہ رہیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، یہ اکثر تو نہیں کہ شکر کرتے، مگر یہ جو مخلص ہیں وہ تو شکر کریں گے، کیونکہ شیطان نے بھی کہا تھا کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود سورہ سبا آیت 13 کے اندر اس کی یوں فضیلت بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس نے پورا زور لگایا تھا کہ جو میں کہوں اس کو سچ کر دکھاؤں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، دوسرے مقام پر ہے مگر شکر کرنے والے بندے کم ہوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کم بندے ہمیشہ رہیں گے اور شیطان کبھی قادر نہیں ہوگا، وہ اکثر کے مقابلے میں باز ہوں گے۔ اب گائیں مشرکوں کے گیت۔ اب میں قرآن کریم سے انبیاء علیہ السلام کی زبانی آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام بتوں کی برائی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا نوح علیہ السلام کے زمانے کی بات کہ انہوں نے کہا کہ ان کو نہ چھوڑنا۔ آگے سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، کہ انہوں نے اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اب یہ تو نہیں کہا کہ سارے کے سارے گمراہ ہو گئے، نہیں، اکثر لوگ گمراہ ہو گئے۔ اب اکثر کے مقابلے میں بعض مومنین تھے جو گمراہ نہیں ہوئے تھے، ان کو بت گمراہ نہیں کر سکے، وہ سردار اور کاہن ان کو گمراہ نہیں کر سکے، اور ان مومنین اور صالحین کا وجود باقی تھا اور انہوں نے باقی اسی طرح رہنا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سورہ بقرہ کے اندر ایک بڑی تفصیل ہے، اس وقت میرا وہ موضوع نہیں۔ کعبۃ اللہ بنایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعیل، دونوں نے کعبہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یا اللہ میری اولاد میں سے ایک گروہ کو، ایک امت کو، کچھ لوگوں کو ہمیشہ اسلام پر رکھنا۔ یہ دعائے خلیل تھی مکہ کے لیے، عرب کے لیے خاص کر کے۔ اور پھر آگے عرض کرتے ہیں اللہ کے حضور امت مسلمۃ لک، وہ جو مومن مسلمان رہیں نا میری اولاد سے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہی مسلمانوں میں سے آخری رسول کو مبعوث فرمانا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا اسلام پہ رہنا لازمی تھا، کیونکہ انہی مومنوں میں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانا تھا۔ تو یہاں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کی یہ نص ہے، اس کے اوپر دادا اور پردادا کی، کہ وہ سارے مومن تھے۔ لیکن اس وقت میرا موضوع یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مومن رہیں گے۔ اس آیت کے اندر ہے ایک لفظ ہے امت مسلمۃ لک، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمۃ لک ایک امت ہوگی۔ بعض لوگوں کو شاید یہ خیال نہ گزرے کہ امت تو پھر بہت سارے لوگوں کو ہونا چاہیے تھا، وہ بعض تو نہیں نا۔ امت کا مطلب ایک فرد بھی ہونا، اور وہ ایک اکیلا ہو اللہ کا نام لینے والا، تو اللہ کی نظر میں وہ امت ہے۔ سورہ نحل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام تنہا
اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ تو امت کا مطلب بہت سارے لوگوں کو ہونا ضروری نہیں، اگر 2 یا 3 یا 1 یا 5 یا 2 تو تب بھی اس کے اوپر امت کا لفظ آتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا فرمائی تھی امتا مسلمۃ لک ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، میری اولاد سے کوئی نہ کوئی مسلمان رہیں عرب سرزمین کے اندر، تو اگر کوئی 2 3 1 2 بھی رہیں تو ان کے اوپر امت کا لفظ اس کا لانا جائز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین جو تھا اس دین کا نام دین حنیف تھا۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اور وہ ہر باطل سے کنارہ کش اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ میرے مولا ایسے لوگوں کو ہمیشہ رکھنا جو میرا وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، جو میرا نام اچھے طریقے سے لیں۔ تو اس کے لیے بھی لازمی ہوا کہ وہ حضور کوئی نہ کوئی رہیں تاکہ وہ آقا دو جہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام اچھائی کے ساتھ لیتے رہیں۔ اور اس کے بعد دوسری دعا میں ابراہیم علیہ السلام کی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ جب انہوں نے چھوڑا سیدہ ہاجرہ کو اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو، تو وہاں وہ دعائیں کرتے ہیں، بہت سی انہوں نے آپ نے دعا فرمائی۔ تو وہ فرماتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے اولاد کو ان بتوں سے بچائے رکھنا، کیونکہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ سب کو گمراہ کر دیا اور پورا عرب بھی وہاں کوئی نام لینے والے نہیں، اکثر۔ تو اب اکثر کا مطلب کیا ہوا؟ اب شیخ غامد کو 2 منٹ کے لیے بھول جائیں کہ میں ان سے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں اس وقت اس پروگرام میں تمام ناظرین سے مخاطب ہوں۔ میں نے اکثر کی جتنی آیات پڑھی ہیں ان میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، نوح علیہ السلام کی سورہ، ان کی قوم کا تذکرہ اور ان کے اس وقت کے بتوں کا اور شیطان کا خود اپنا فیصلہ، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن میں جو اکثر کا لفظ آیا ہے وہ بعض مومنین کے مقابلے میں وہ لفظ آیا ہے۔ یہاں پر میں ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں، وہ یہ بڑے بڑے بندے مجھے ملتے رہتے ہیں زندگی میں اور ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ایک بار کسی جگہ پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ تھا نیو پورٹ کے اندر، ہمارے ہاں ایک نیو پورٹ شہر ہے، بڑے سالوں کی بات ہے۔ تو میں نے میلاد کے اوپر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں ان آیات سے استدلال کیا ان کے ایمان پر۔ تو وہاں ایک نوجوان تھا، اس کو یہ الزام تھا کہ مجھے قرآن بڑا آتا ہے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کی تو پڑھ دی ہیں کہ انہوں نے کہا میری اولاد سے رہے، میری اولاد سے رہے، تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ دعا قبول کرنے والا ہے؟ اللہ چاہے تو دعا قبول کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی تھی اور عرب کے اندر کوئی نہ کوئی مومن لازماً رہنے تھے؟ یہ نیو پورٹ کا میں نے نام لیا، یہ کئی بار میرے ساتھ ہو چکا ہے، کئی بار۔ لیکن وہاں ایک انٹرسٹنگ بات ساتھ ہوئی تھی، بعد میں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ٹائم ہوا تو، اس لیے میں نے وہ نیو پورٹ کا نام لیا۔ تو میں نے کہا نہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوگی تھی۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب انہوں نے کہا تھا نا من ذریتنا امتا مسلمۃ لک، انہی وہ مسلمان رہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور انہی میں سے آخری رسول کو بھیجنا۔ تو جب آخری رسول آئے تو دعا تو قبول ہو گئی، کیونکہ ان مومنین میں سے ہی آنا تھا نا، تو حضور آ گئے تو دعا قبول ہو گئی۔ تو مجھے وہ اس بات میری دلیل کو سن کر وہ ہنس دیا، کہنے لگا چل چلاؤ، مجھے کہتا ہے چل چلاؤ، جیسے بات بنے نا بات چل چلاؤ۔ یعنی اس کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ مجھے چل چلاؤ جب اس نے کہا تو میں نے کہا بات یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور رحمت ہے اس کی مجھ پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا کہ میں قرآن حفظ کروں، اور میں نے حفظ کیا ہے۔ تو اگر یہ بات آپ کے خیال شریف میں سمجھ میں نہیں آئی
تو آؤ میں آپ کو ایک قرآن کی دوسری آیت بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تو سورہ زخرف کے اندر اس کا یوں ذکر آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمہ توحید کو اپنی نسل اور ذریت میں باقی رہنے والا بنا دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو کلمہ باقی ہے اس کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سیدنا ابراہیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک کوئی نہ کوئی بندہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے وہ مسلمان لازمی رہا ہے. وہ دوسری آیت اس کے ساتھ ہے، میں تلاوت کر دوں تاکہ وہ پوری ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ مولانا محمد جوناگڑھی اور وہ کنگ فہد کے ترجمے سے میں پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اسی کو اپنی اولاد میں باقی رکھنے والی بات پر قائم کر گئے تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں. اس کا معنی یہ ہوا یعنی اولاد ابراہیم میں سے یہ موحدین اس لیے پیدا کیے گئے تاکہ ان کی توحید کے واسطے سے لوگ شرک سے باز آتے رہیں. میں ضمیر اہل مکہ یعنی شاید اہل مکہ میں دین کی طرف وہ لوٹ آئیں. ان کی اولاد سے یہاں دعا کی قبولیت ہے کہ وہ کلمہ باقی رہا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں. کب تک باقی رہا؟ بل متعت ہؤلاء وآباؤہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین. بلکہ میں ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان اسباب دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف سنانے والا رسول آ گیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اس کے اندر وہ بعض مومنین رہے یہاں تک کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ گئے. یہ تو تھی قرآن کریم کی آیات. اب میں نے 2-3 پہلے پروگرام سرفراز خان صفدر صاحب کی ایک دلیل کا میں نے وہاں ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اس شعر سے مشرکین کا نمازی ہونے کا استدلال کیا ہے. اب میں وہ شعر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ شعر یہ ہے لسان العرب، تاج العروج، جواہر الکموز، جتنی بھی لغت کی عام لغت کی کتابیں ہیں، جوہری کی ہو سب کی، انہوں نے حرف الہا جو حنیف کا لفظ ہے ہا اور فصل الہا الما الفا، اس کے نیچے انہوں نے اس شعر کا ذکر کیا. اور اہل سیر نے بھی اس کا ذکر کیا ہے مختلف جگہوں پر کہ وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہمیشہ سے کچھ لوگ رہے جو اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی وہ آیت میں نے تلاوت کی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا دین حنیف. اور حنیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ لات کی طرف چل رہے ہیں، منات کی طرف چل رہے ہیں، عزا کی طرف، سورج کی طرف، چاند کی طرف، ادھر ایک راستے پر. اور ابراہیم علیہ السلام وہ سڑک جا رہی ہے، سارے لوگ اس طرف جا رہے ہیں، وہ وہاں سے مڑ گئے. انہوں نے کہا یہ راستہ صحیح نہیں، یہ صراط مستقیم نہیں ہے، آؤ ٹرننگ تمہیں میں دیتا ہوں. ھذا صراط الیہ مستقیم، جو اللہ کے در پہ راستہ جاتا ہے نا وہ یہ ہے جہاں سے میں نے ٹرننگ لی ہے. تو جہاں سے ابراہیم علیہ السلام مڑے اس مڑنا کا اللہ کو اتنا پسند آیا، اس کا نام حنیف رکھ دیا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے ٹریننگ لی تھی. یہ ان کی ٹریننگ پوائنٹ تھی. یعنی وہ تو ابتدا سے ہی پیدا ہوتے ہی نبی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے تو بچپن سے ابراہیم کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. تو اس وقت تھے تو وہ حنیف تھے. اب ان کی نسل سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے تک اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا وہ کوئی نہ کوئی لوگ
وہاں موجود رہے ہیں عرب کے اندر، اور انہی میں ابو ذر غفاری تھے، جن کا واقعہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے، اور وہ نماز پڑھتے تھے، اور وہ جس طرح سے اللہ چاہتا جس طرف چاہتا ان کا منہ پھیر دیتا۔ تو جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نماز پڑھتا تھا اور اللہ جدھر مجھے پھیر دیتا تھا۔ وہ ابو ذر غفاری اور وہ حنیف لوگوں کا ذکر ہے، وہ بعض کا ذکر ہے جو اکثر کے مقابلے میں آئے، اور ان سارے خوارج نے ان حنفاء کا اطلاق پورے مشرکوں پہ کر کے ان کو نمازی، حاجی، ذاکرین سارا ان کے اوپر لگا دیا۔ اب یہ جو شعر ہے اس کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان حنفاء کا ذکر شاعر کرتا ہے، اور وہی شعر وَأَنْشَدَ لِجِرَانِ الْعَوْدِ، وہ جیران جو ہے عود، وہ شعر کہتا ہے وَأَدْرَكْنَا أَعْجَازًا مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا أَقَامَ الصَّلَاةَ الْعَابِدِ الْمُتَحَنِّفُ۔ کہتا ہے کہیں لوگ جا رہے تھے کسی شہر میں پہنچنے کے لیے، انہوں نے رات کو سفر کیا، وہ پہنچ گئے اس بستی میں، اس مقام پر رات کے آخری حصے میں۔ معنی اس کا یہ ہے کہ دن چڑھنے سے پہلے پہلے پہ سواریوں نے سفر کر لیا۔ اصل میں وہ مسافروں کا، قافلوں کا اور ان سواریوں کی تیزی کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ کتنی تیزی، ان کو تیزی سے ان سواریاں ان کو وہاں لے گئیں۔ تو وہ کہتا ہے صبح ہونے نہیں دی انہوں نے، راتوں رات ہی پہنچ گئی، بلکہ رات کے وقت بھی کس وقت وہ پہنچتی ہیں کہ آخری حصے میں آجازن من اللیل بعد ما، اور وہ کیا وقت تھا کہتے ہیں، ایک تو رات کا آخری ایک پیر باقی تھا، اور پھر وہ شاعر کہتا ہے یہ پتہ تمہیں پیر کون سا باقی تھا، کتنی جلدی وہ سواریاں اس گاؤں میں علاقے میں پہنچ گئیں۔ اقام الصلاۃ العابد المتحنف، وہ جو حنیف لوگ ہیں، وہ جو حنفاء ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے لیے، قیام کے لیے جب وہ اٹھتے ہیں نا، وہ وقت تھا کہ یہ اس گاؤں میں سواریاں پہنچ گئیں جہاں انہوں نے پہنچنا تھا، انہوں نے تو دن نہیں چڑھنے دیا، ابھی وہ حنیف لوگ اٹھے تھے نماز کے لیے کہ یہ گاؤں کے اندر داخل ہو گئے۔ اب اس نے اس نظم کے، ان شعروں کے، اس نظم کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو حنیف لوگ تھے، جن کا عرب کے جاہلی شاعروں نے بھی ذکر کیا ہے، اور انہی میں اگر آپ حدیث کے اندر پڑھیں، امام بخاری کا دیکھ لیں، زید بن عمر بن نفیل ان کا ذکر آتا ہے، ورقہ بن نوفل کا ذکر آتا ہے اگر قریب زمانے میں جن کو تاریخ نے محفوظ کیا، قس بن سعدہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ لوگ تھے، وہ اتنا دین تو ان کو نہیں پتا تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ مشرکوں کی طرح بتوں کی آگے جھکتے نہیں تھے، اور وہ حرام گوشت نہیں کھاتے تھے۔ یہ تو حدیث کے اندر ان کے واقعات آتے ہیں، اس وقت میرا مقصود وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ وہ حنیف لوگ تھے اور یہ نماز پڑھنے والے تھے، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر یعنی سب مشرک تو شکر نہیں کرتے، مگر جو راتوں کو اٹھنے والے متحنف ہیں نا، یہ تو اٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تو اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ تو اس کا نام لیتے ہیں۔ میرے ایک فاضل دوست ہیں، ان کو کبھی کبھی میں پاکستان میں فون کرتا ہوں صبح کے وقت، تو وہ ٹائم ادھر سے ذرا رات کو فارغ ہو جاتا ہوں، تو وہ صبح کے 3 بجے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی تہجد کے لیے اٹھا ہوں، تو یعنی ان کے ساتھ بات کرنے کا وہ ایک وقت آسان ہوتا ہے۔ تو جس وقت وہ میرے فاضل دوست رات کے آخری پہرے میں اٹھتے ہیں نا، اسی وقت یہ حنفاء اٹھتے تھے اور وہ عبادت کرتے تھے۔ اب اس کے بعد، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کا نام حنیف تھا، اس کے بارے میں قرآن کریم کی کئی آیات ہیں اور وہ ساری میرے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو اسی دین کے وہ تابع تھے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ اور رزلٹ تھے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اور ان کے مقابلے میں اکثر کا لفظ آیا تھا۔ اب میں آپ کو تاریخ اسلام سے، یہ عرب کے جاہلیت کے لٹریچر سے میں نے حوالہ دیا، اب میں تاریخ قرآن سے آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، اور ہمارے دوست اکثر و بیشتر ان آیات کو پڑھتے ہیں، لیکن وہ ذرا کسی اور سینس میں پڑھتے ہیں، ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکوں کا ذکر فرمایا. یہ کئی مقامات قرآن میں آتا ہے، لیکن اس وقت میں سورہ نمل کی آیت 67 سے لے کر 70 تک پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد سورہ مومنون کی بھی میں آیت کے تلاوت کرتا ہوں. یہ 2 مقام سے میں پڑھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مشرک یہ کہتے تھے وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون. کافر لوگ کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ مشرکوں کا کلام ہے. اور انبیاء ان کو کہتے تھے ہاں ہو جائیں گے. وہ کہتے تھے نہیں، کیسے ہو جائیں گے؟ آگے سے وہ جواب دیتے ہیں مشرکین مومنوں کو. وہ کہتے ہیں لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو نا کہ مرنے کے بعد ہم پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جو ہمارے باپ دادا مشرک تھے نا، ان کو بھی، ان کے ساتھ بھی لوگ ان کے زمانوں میں بھی اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد لوگ زندہ ہوں گے، اور ہمارے باپ دادا کہا کرتے تھے یہ تو کہانیاں ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں. اب ذرا بات کو سمجھے، میں تاریخ سے حوالہ دے رہا ہوں. مشرکوں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ مرنے کے بعد زندہ کرے گا. وہ کہتے ہیں نہیں کرے گا. پھر وہ آگے سے کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ وہ اللہ زندہ کرے گا؟ یہ تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے باؤ ابا و اجداد ہیں نا، ان کے سامنے بھی کوئی کہا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہوگا، مرنے کے بعد زندہ ہوں گے اور قیامت ہوں گی. جو تو ہم سے باتیں کر رہا ہے نا، ایسی باتیں ہمارے باپ دادا سے بھی کوئی کیا کرتا تھا. اب ذرا سورہ یاسین کو پڑھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سرزمین عرب اور خاص کر کے مکہ میں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اسماعیل علیہ السلام کے بعد تو ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو ان مشرکوں کو کون بتایا کرتا تھا کہ قیامت ہوگی؟ وہ یہی صالحین تھے اور یہ بعض تھے جن کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اکثر کا لفظ استعمال فرمایا. اب مومنون کے اندر بھی یہی بات آئی ہے 82 اور 83 میں. وقالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گئے، کون ہمیں زندہ کرے گا؟ آگے سے وہ کہتے ہیں لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين. ہمارے باپ بڑے دادا جو مشرک تھے ان سے بھی یہ وعدہ کیا جاتا تھا، تو یہ تو باتیں افسانے ہیں، کیسے ہوگا؟ اب ان مشرکین کا یہ کہنا کہ ہمارے آبا و اجداد سے بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا، تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان سے وعدہ لیا تھا یا ان کو تبلیغ کی تھی؟ وہ اکثر کے مقابلے میں بعض مومنین تھے، وہ اکثر کے مقابلے میں بعض تھے. وہ تھے کہ جن پر شیطان قادر نہیں ہو سکا. جو شیطان نے کہا تھا نا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، سارے نہیں میں کر سکتا، کوئی نہ کوئی رہیں گے. تو وہ ہیں، یہاں سے مشرکین مراد نہیں ہے کہ اکثر کا لفظ آیا اور بعض مشرک تو اچھے ہیں. ہاں جب، اور آخر میں یہ میں روایت آپ کو پڑھ دوں. علامہ غلام رسول سعیدی دامت و برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، انہوں نے سورہ شعراء کے اندر یہ آیات تو نہیں لکھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے، انہوں نے یہ ایک روایت لکھی ہے کہ امام ارزقی 240 تاریخ مکہ میں روایت کرتے ہیں کہ زہیر بن محمد نے روایت کیا کہ روئے زمین ہمیشہ 7 یا اس سے زیادہ مسلمان رہیں گے، اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین والے ہلاک ہو جاتے اور قیامت آ جاتی. امام عبدالرزاق 211 میں، جن کا وصال ہوا امام بخاری کے اساتذہ میں سے، وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ 7 یا اس سے زیادہ مسلمانوں سے کبھی زمین خالی نہیں ہوگی. تو ان قرآنی آیات اور حوالہ جات سے ثابت ہو گیا کہ قرآن میں مشرکین کے لیے جب اکثر کا لفظ آئے گا تو ان سے سب ہی مشرک مراد ہوں گے. اس سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ بعض مشرک اچھے تھے اور بعض مشرک جو توسل و شفاعت کے قائل تھے وہ برے تھے اور باقی مشرک اچھے تھے. استغفر اللہ العظیم. قرب قیامت کو اس وقت آئے گی
جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا۔ کتاب الایمان اور باب 68 کے اندر یہ روایت ہے، اور اس کے اندر ہے لا تقوموا حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا۔ یہاں سے ایک ضمناً مسئلہ ثابت ہو گیا۔ ہمارے خوارج دوست کہتے ہیں مجرد اللہ تعالیٰ کے نام کا تو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے، اور کتاب الایمان کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ مجرد اللہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور یہ قیامت اور اہل زمین کے درمیان ڈھال ہے۔ جب تک اللہ اللہ کا، اللہ کے ناموں کا ذکر کرنے والے رہیں گے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ ہمیشہ رہے، اب بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ جب اللہ نے قیامت کو لانا ہوگا اس وقت ختم ہو جائیں گے۔ مشرکین اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، وہ حج نہیں کرتے تھے، وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اور اکثر کا معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔